अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, सियासी माहौल जो है वो बदस्तूर गर्म है। आज गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वजीर आला खुर्शीद खान की जाली डिग्री जो केस था उसमें उन्हें नाअहल करार दिया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी गिलगित बल्तिस्तान में आखिरी हुकूमत रह गई थी, वहां से भी बल्कि पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइप आउट हो गई है। इसके साथ साथ मुश्किलात तो हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। आगे इनका सिनेरियो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है वो खत्म होने में 1.5 माह से भी कम वक्त रह गया है। 13 अगस्त को मुद्दत पूरी हो रही है। ऐसे में निगरान हुकूमत के कयाम पर काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चंद दिन पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो दो बड़ी अहम सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान जो होने वाली मुलाकातें थी, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयां भी जारी हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप और अगले इलेक्शन में दोनों जमातों के जीतने की सूरत में जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, इक्तदार की तकसीम का जो फार्मूला है, वो भी तय हो गया है। क्या वाकई ये तमाम तर चीजें तय हो गई हैं? इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इसी में है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और पूरी कैंपेन को लीड करें। तो क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? इसके साथ साथ इस तब में नाज़रीन आज एक खबर ये भी आई, जराई से खबरें ये आई कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और रिहाई हासिल करना चाहते हैं। और साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुखालफत के बावजूद उन्हें पार्टी में फिर से शमूलियत की दावत दी है। क्या ऐसा ही है? और अगर तो परवेज इलाही साहब ऐसा करते हैं तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा धचका होगा। और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं जिन पर तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है बलोचिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर अलमारुल हक काकर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर, ये गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने आज वजीर आला खुर्शीद खान को भी जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया है और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से वाइप आउट हो गई है। आपको लगता है कि ये एक और बड़ा धचका है पीटीआई के लिए? और 9 मई के वाकयात के बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हुई, जो उनके लिए मुश्किलात बढ़ी, उनमें से एक ये भी बड़ी मुश्किल है उनके लिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक साइकोलॉजिकल ब्लो तो है। साइकोलॉजिकल ब्लो पॉलिटिकली है। रफ्ता रफ्ता मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो उसका सपोर्टर है, वो ये इस रियलाइजेशन में आ गया है कि जो पाकिस्तान का सियासी ढांचा है, जो निज़ाम है, उस निज़ाम में आने वाले इलेक्शन में गुंजाइश पीटीआई के लिए कम से कम तर होती जा रही है, न होने के बराबर है। ये एक तासुर बन रहा है और किसी भी इलेक्शन में तासुर जो है इंतहाई अहम होता है कि किस इंप्रेशन के तहत, किस स्लोगन के तहत आप मैदान में उतरते हैं। तो अगर आप एक डिफीटिस्ट प्लेटफॉर्म को कैरी करने वाले हों तो वो बहुत डीमोरलाइजिंग इफेक्ट उनके सपोर्टर्स और वोटर्स पर पड़ता है। मेरे ख्याल में आज का जो फैसला है वो उसमें इजाफे का बायस बना है, कमी नहीं हुई है। तो एहतशाम साहब, आपका टेक इसमें? देखिए, एक चीज़ तो काकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक फैक्टर तो बनेगा, मजीद जिसको कहते हैं डिस्पेंडेंसी आएगी, मजीद उनके अंदर मायूसी फैलेगी। लेकिन एक बात तय है कि 9 मई के बाद जिस तरह हम देखते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स तब्दील होता नज़र आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अब देखें ना, एक होती है बात कि आप धड़ल्ले से काकर साहब आप किसी पार्टी को या किसी फरीक को या किसी लीडर को डिफेंड करते हैं। जब आप माजत खां लहजे से आप किसी को आप इसको कहते हैं सपोर्ट कर रहे हो, तो सुनने वाला देखने वाला भी जान जाता है कि यार वो बात नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो ज़ाती तौर पे दानेदारी के साथ समझता हूँ कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, भाई दी एक लेटेस्ट सर्वे भी आ गया, लोग कह रहे थे कि जी पॉपुलैरिटी का ग्राफ वहीं खड़ा है, वो 70% से कहते हैं 50% पर आ गया, 20% कम हुआ। बिल्कुल, हाँ। असल बात यह है कि जी अभी खालिद खुर्शीद खान जो आप बता रही हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, ये पहले भी हो सकता था। पहले क्यों नहीं हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इतने अरसे से जाली डिग्री अगर थी तो यस। देखें, बात यह है कि जब चीज़ें उलट पलट हो जाए ना सोनिया, उसके बाद फिर आप देख लें कोई वाली वारिस बनने के लिए तैयार नहीं। भाई दी वे उसके बाद तो आप देखें ना, ये तो एक मैसेजिंग, सिग्नलिंग, पोस्टरिंग है ना भाई, बताया जा रहा है, पता लग रहा है लोगों को भाई किसके साथ क्या होना है। लेकिन जब आप
وہ کہتے ہیں نا فرینچ میں فوپا، بلنڈر سے بھی آگے چلے جائیں، آنکھیں بند کر کے. اب 9 مئی کو جو باتیں سن کے سمجھ آ رہی ہیں کاکڑ صاحب، وہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کلوز ایک مشاورت کی گئی تھی، جس میں کہتے ہیں اسد عمر نہیں تھا، شاہ محمود قریشی نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ پرویز خٹک نہیں تھا. وہ کہتے ہیں 4-5 لوگ، مسرت چیمہ، ان کے میاں جمشید چیمہ صاحب، اور محمود الرشید صاحب، اور عماد اظہر. وہ کہتے ہیں یہ 4-5 لوگ تھے جن سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے 9 مئی کو یہ کھلواڑ کرنا ہے. بہرحال سیاسی طور پہ تو ہم یہی دیکھتے ہیں سونیا، دیکھیں یہ پکڑ دکڑ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ اب مخالفین کو کارنر کرنا سب پارٹیاں ہی کرتی رہی ہیں، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کام نہیں کیا. سب لوگ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت کم کیا، جو بات ماننی چاہیے وہ ماننی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پارٹی بڑی سائڈ لائن ہوگی، ایک لیڈر سائڈ لائن ہو گیا، اب اس کی فیٹ طے کرنی ہے کہ جی اندر بھیجنا ہے، سزا دینی ہے، نائل کروانا ہے، پارٹی بین کروانی ہے. وہ میرا خیال ہے چیزیں طے ہو رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اب یہ سوال کہ جی اٹھتے بیٹھتے لوگ بات کر رہے ہیں کاکڑ صاحب کہ جی جس طریقے سے دبئی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ایک بہت عرصے کے بعد ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فیوچر کا روڈ میپ بنا لیا گیا ہے، نگران سیٹ اپ کی باتیں طے ہو گئی ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ کیا کوئی اور بھی اسٹیک ہولڈر ہے ہمارا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر یا ان کی رضامندی کے بغیر یہ چیزیں طے ہو سکتی؟ جی دیکھیں صاحب میرے خیال میں جو پوسٹ 18 امینڈمنٹ پروسیجر پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پہلے پری 18 امینڈمنٹ اپوائنٹمنٹ آف کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، اور 4 چیف منسٹرز کو بھی وہ نامنیٹ کرتا تھا. پوسٹ 18 امینڈمنٹ انہوں نے پروسیجر چینج کیا اور وہ مشاورت کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا کہ لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن کسی ایک نام پہ اتفاق کریں گے، نہیں ہوگا تو کمیٹی تشکیل دی جائے گی، پھر کمیٹی کے بعد وہ اس میں بھی نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں جہاں پر انفارملی کسی کے ساتھ مشاورت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس پروسیجر کا وہ حصہ نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، لیڈر آف دا اپوزیشن کا، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی، کہ اگر وہ چاہیں وہ پاکستان میں ایک چیف سیکرٹری سے مشاورت کر لیں اپنے صوبے کے، آئی جی پولیس سے مشاورت کر لیں. معذرت کے ساتھ کاکڑ صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میسج یہ مل رہا ہے کہ یہ فور گون کنکلوژن ہے کہ فیصلے وہ پہلے کی طرح 90s کی دہائی کی لڑائی اپنی جگہ، لیکن جب صلح صفائی ہوئی خاص طور پہ 5 سال جس انداز سے پچھلے گزرے ہیں کہ فیصلے پیپلز پارٹی کے لیڈر اور پی ایم ایل این کے لیڈر ہی فیصلے کریں گے، یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا میرا ویو یہ ہے کہ آپ سر اتحادی ہیں، آپ سے کوئی اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے کیونکہ بڑا کم وقت رہ گیا ہے، غالباً 37 دن باقی رہ گئے. اچھا ایز فار ایز پروسیجر از کنسرنڈ تو میرے خیال میں لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں. راجہ ریاض صاحب سے بھی تو مشاورت کا عمل شروع نہیں ہونا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو آخری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو آخری ہفتہ ہے نا وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دس ہو سکتا ہے کہ وہ اس مرحلے میں پہنچ کے اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں صرف اسٹرکٹلی پروسیجر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہی ہوں گے. باقی انفارملی یہ اپنی اپنی جماعتوں سے یا راجہ ریاض صاحب کسی ممکنہ مستقبل کے اپنی جماعت کے سربراہ سے مشاورت کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور سر الیکشن ویسے ہوں گے وقت پر؟ اب شہباز شریف صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ایک دن بھی اوپر نہیں جائیں گے مقررہ تاریخ سے، لیکن اس کی ڈیٹ فائنل کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. انتخابی تیاریاں بھی کچھ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر ہوں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا وہ یہ چاہتی ہیں کہ اب الیکشن وقت پہ ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بائی لا بائی ایکٹ اب یہ اختیار تجویز کر دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں گے. چونکہ ان پرنسپل یہ اگریمنٹ اس لیے بھی ہوا ہے کہ الیکشن کی تیاری، الیکشن کی جو اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے وہ ڈومین ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. لیکن بعض اوقات ایسے سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اس ڈومین کو اپنی اپریسیشن ان کی ہوتی ہے، اور جو اعلان متوقع کسی تاریخ کے حوالے سے ہوتا ہے وہ کسی اور اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے. اب وہ اتھارٹی اور ان کے بیچ میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، جس سے بہت ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، جس سے بہت سارے آپ مختلف ڈائریکشنز میں اسٹیٹ آرگنز کو پش اینڈ پل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
इसी के तहत ये बैकग्राउंड था जिसके तहत ये एक्ट पास ठीक है, करके ठीक है। ट्रांसफर किया गया इख्तियार। सही। अच्छा एहतशाम साहब, बड़े बड़े पीटीआई की अगर बात करें तो बुर्ज जो है उनका साथ छोड़कर चले गए, वो तमाम लोग जो बड़े करीब हुआ करते थे चेयरमैन पीटीआई के वो भी छोड़कर चले गए, लेकिन परवेज इलाही साहब डटे रहे। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं जराई से कि परवेज इलाही भी फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और रिहाई हासिल करना चाहते हैं, और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी उन्हें दावत दी है कि अगर वो आते हैं तो हमारी पार्टी आपके लिए जगह है। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, और अगर हो गया तो फिर ये पीटीआई के लिए एक और मुश्किल हो जाएगी? सोनिया, परसों चौधरी शुजात साहब ने परवेज इलाही से जाकर मुलाकात की थी वहाँ पे, और जो रिपोर्ट हुई चीज़ें काकड़ साहब उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी जो तकलीफ मैंने काटनी थी मैंने काट ली, जो मुश्किल वक्त मैंने देखना था देख लिया, लिहाजा नथिंग डूइंग, किसी सूरत में भी मैं वापस नहीं आऊँगा, और ये फैसला मेरा बेटा करेगा मोनिस इलाही के मैंने किधर जाना है। लेकिन कल तक तो मुझे लग रहा था, कल की खबर पढ़ने के बाद, वो वाकई वो कहते हैं ना कि इट हर्ट्स ओनली वन टाइम, उसके बाद बंदा आदी हो जाता है। लेकिन आज की उनकी गुफ्तगू जो है ना वो परेशान कुन इसलिए है कि वो कहते हैं कि जी ये बात नहीं खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उन्होंने काकड़ साहब एक लफ्ज़ और यूज़ भी किया है कि मेरे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के बारे में, और उन्होंने कहा कि मेरी जो कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से मेरी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, उससे मुझे लगता है कि अब वो जिसको कहते हैं पार्टिंग द बेस का वक्त आ गया। लेकिन मोनिस इलाही से भी बड़ी शिकवे शिकायतें करते हैं, वो तो मुल्क से बाहर हैं और कहते हैं कि फोन तक उनका रिसीव नहीं किया जा रहा। कौन? ये मोनिस इलाही साहब का, परवेज इलाही साहब ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं से जो खबरें चल रही हैं। वो तो बात ये है कि सोनिया उनके ऊपर तो जिस तरह उनके केसेस बने हुए हैं वो तो जाहिर है यहाँ नहीं है, गालिब उनकी बेगम साहबा भी यहाँ नहीं है, या थी तो उनको भी गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे, वो तो जाहिर है भुगत रहे हैं ना, तब आप पूरी फैमिली के साथ ही होता है ना जो कुछ होना होता है। देखिए अब आगे के हालात सोनिया नज़र आ रही हैं कि सारे बड़े बड़े लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, और असद कैसर साहब ने बड़ा तंजिया जुमला भी कहा है परवेज खट्टक के बारे में, कभी बल्ले के निशान के बगैर तुम मुझे जीत को तो दिखाओ ना, कैसे जीतोगे, ये भी बात थी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, वो ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात को जिम्मेदार उन्होंने क़यादत को ठहरा दिया। तो ये सारी चीज़ें लग रही हैं कि सोनिया खाली किसी के दबाव की वजह से नहीं है, उनके अपने कंसर्न भी हो सकते हैं। देखिए बाज़-औक़ात ये होता है सियासत में, काकड़ साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि आपकी पार्टी क़यादत से अगर इख्तलाफात हैं, नाराज़गी है, तो बेशुमार दफ़ा सोनिया लोग खामोश हो जाते हैं कि नहीं यार, फिर एक स्टेज आती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक बोलता है फिर दूसरों को भी हिम्मत आ जाती है। अब ये 9 महीने लोगों को जिसको कहते हैं मौका प्रोवाइड कर दिया है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा काकड़ साहब, ये 9 मई का वाकया उसको हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा इसको सोची समझी प्लानिंग पूरी एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। आप देखें बैक टू बैक बयानात असद उमर साहब, परवेज खट्टक साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब इवन ये कह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है ये अब क्या होने जा रहा है आगे? ये लोग गवाह बनेंगे, क्या मुश्किलात पैदा कर सकते हैं आगे इनके लिए? देखिए जी, इम्कानात तो हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में भी जिनकी पार्टिसिपेशन इस कंडेमेबल एक्ट के दौरान रही हैं, उनमें से कुछ लोग सामने आए, और ये जो एक केस बिल्ट हो रहा है पीटीआई और उसकी क़यादत के खिलाफ, उसमें आके वो एविडेंस प्रोवाइड कर सकें, और फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ उनको जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। मैं इस पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर कि शायद स्टेट इंस्टीट्यूशंस के प्रेशराइज करने पे लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, आपको पता है ये जो हमारा पोटवार से लेके केपी तक का जो बेल्ट है ना, यहाँ पे हज़ारों के तादाद में ख़ानदानों के चश्म चिराग शुहदा के दर्जे पे फायज हुए हैं लोग। ये सो कॉल्ड जो मार्शल रेस की बेल्ट है, इन लोगों ने पिछले 200 सालों में इस ट्रेडिशन को, जो एक स्टैंडिंग मिलिट्री है, उसको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड की है, और लोगों की बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। और कागर साहब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया की कामयाबी और ओवरऑल कोलेशन 26 को जितवाने में हमारे पोटवार का भी बड़ा हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से 26 लाख अफराद दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिश राज के बेहस्ट पे उनकी जानें गई हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे आप बता रहे हैं, पोटवार का और केपी, इस इलाकों का, साउथ ऑफ केपी खुसूसी तौर पे इन इलाकों का था। अब जब लोगों की इतनी इमोशनल अटैचमेंट इन्वेस्ट हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में,
اور پی ٹی آئی بذات خود اس میں تفاخر کرتی رہی جب تک وہ حکومت میں تھی، ہائیبرڈ نظام کے تحت، ون پیج کے سلوگن کے تحت، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ فرنٹ رنر ہیں ٹو پروٹیکٹ the institution of military in particular. جب وہ اسی سے ہی ان کانفلکٹ میں آئے تو جو اس کا فالوور تھا یا سپورٹر تھا اس کے سامنے یہ کوسچن ابھر کے سامنے آیا کہ اب اس کی لائلٹیز کہاں لائی کریں گے، کیا وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ رہے گا؟ پارٹیز سر تنقید کرتے تھے تو وہ ان باتوں کو دشمن کے بیانیے سے کہتے تھے کہ دشمن کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے. بہرحال اس میں ایک جو بہت جو بڑی تعداد لوگوں کی، جس میں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سروے کے تحت یہ سامنے آیا ہے، یہ جو 20% لوگوں کی سپورٹ کم ہوئی ہے، کیا آخر ان کو تو گھر گھر جا کے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کہ حمایت چھوڑنی ہے، یا جو ایک بیانیہ بنایا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے لوگ ظاہر ہے چھوڑ کر جا بھی رہے ہیں. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، اسی بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. کاکڑ صاحب، جہانگیر ترین کے وطن واپسی کے بعد بڑے سیاسی رابطے ہو رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، جوک در جوک لوگوں کو بھی شامل کیے جا رہے ہیں. آپ کے بھی کوئی رابطے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اس پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اگر آنے والے الیکشن کی بات کریں تو؟ نہیں جی، ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے جہانگیر صاحب سے. ویسے میرے بہت اچھے مراسم ہیں لیکن رابطہ کوئی میرا نہیں ہے ان سے. ایز فار ایز استحکام پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان کی جس قسم کی پارلیمنٹری پالیٹکس کا کلچر ہے اس میں الیکٹیبلز کے اور جو لوگ فائنینسز کا استعمال کر سکتے ہیں الیکٹورل پروسیس کے اندر، وہ 5 10 15 20 مجھے نہیں پتا، لیکن اتنے ریٹرن کینڈیڈیٹس یقیناً آنے والے الیکشن میں مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایک گروپ. اب اس کا سائز کیا ہوگا اٹ از. اچھا، دو ایک چیزیں ہیں کاکڑ صاحب، میری ایک آبزرویشن بھی ہے، پھر ایک میرا سوال آپ سے. دیکھیے پی ڈی ایم کی جماعتیں جس انداز سے ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پچھلے آپ یوں سمجھ لیں 13-14 مہینے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی سیاسی لڑائی ایک عروج پہ پہنچی، اس کے بعد پھر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، جو کہ بالکل ایک قانونی طریقہ تھا جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، پارٹی کو، کہ بھائی یہ ہوا ہے. کہا جاتا ہے جنرل باجوہ نے کہا تھا یہ ہوتی ہیں چیزیں بھائی، کل تم پھر دوبارہ بھی آ سکتے، لیکن ہی ڈنٹ ایکسیپٹ کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب جس انداز میں مجھے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں باوجود اس بات کے کہ اب جب سے پی ٹی آئی مارجنلائز ہوئی ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے، ایک پلیٹ فارم ہمارا اس کو ہٹانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ٹی ایم کی 3 جماعتیں جس میں فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کل پرسوں جو فیصلے ہوئے یا بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ لے کے آنا ہے، کیونکہ کل ہمیں اگر سڑکوں پہ آنا پڑا تو اس کے بغیر ہم نہیں کام کر سکتے. اب اصل سوال اس وقت یہ ہے جو سب جگہوں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی کیا میدان ان کے لیے خالی کر دیا گیا؟ تو میرا خیال ہے ایسا بھی نہیں ہے ایک. اور دوسری بات ہے کاکڑ صاحب، جو سوال بھی ہے میرا اپنا خیال بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دونوں کی سیاست وہ کہتے ہیں ہم اگری نہیں کرتے ان سے. ان کو یہ قاسم کے ابا نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بھی جناب مجبوری ہو کے جناب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ مجبوراً ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، آئیڈیالوجیکلی ان کے ساتھ اختلافات بھی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا خود بھی ان کے لیے مشکلات ہے کہ وہ مجبور ہیں، کیا کریں؟ یہ بات درست ہے شام صاحب. دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل سپیس جو لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے حوالے سے اویلیبل تھی شاید پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ، اس سے پہلے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ، یہ دونوں ایکسپیریمنٹس بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ جب مورخ ان کے متعلق لکھے گا نا، یہ بہت ہی ناکامی سے بالآخر 2-4 ہوئے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مڈل کلاس پلیٹ فارم ایک ایمرجنگ پاکستان کو اویلیبل ہوتا اور وہ ایک ایسا پولیٹیکل کیڈر پروڈیوس کرتی جو گورننس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے، جو نت نئے جدت کے ساتھ دنیا میں آئیڈیاز تھے ان کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ جاتے، میرٹوکریسی آتی. لیکن بہت میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں. وہ انٹینشن تو نہیں تھی، بہرحال انٹینشن تو بہتر تھی، لیکن اس کے جو ایگزیکیوشن کا پارٹ تھا نا اس میں بہت سارے مسائل سامنے آئے. اس کی وجوہات پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے آپ نے کہا وہ اب
آنے والے دنوں میں الیکشنز میں اپنے اپنے موڈ میں جائیں گی اور ایک دوسرے کے مد مقابل یقیناً کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا کچھ خبریں تو آئی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کاکڑ صاحب اختلافات کی اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر بھی بیانات چلے, پھر دبئی میں لیڈرشپ اکٹھی ہوئی اور پتہ چلا کہ بھائی یہ تو فارمولہ طے پا گئے. آپ مستقبل کا سیناریو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک بندر بانڈ, جس طرح سے اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بندر بانڈ چل رہی ہے, اسی طرح سے کچھ لو اور کچھ دو کے ساتھ ہی آپ کو لگتا ہے کہ ایک گورنمنٹ بنے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جائیں گے, جس طرح سے انتخابی مہم کا پورا ماحول ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں بندر بانٹ اور یہ تو میرے خیال میں اب بڑے بازاری کامنٹس لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ باقی جماعتیں جو ہیں ان کو ود ان سسٹم اپنے پولیٹیکل سٹیک کا بھی احساس ہے اور اس سٹیک کو پروٹیکٹ کرنے کی شاید ان میں سینس بھی موجود ہے. دیکھیں سندھ روایتی طور پہ پیپلز پارٹی کا آپ اس کو فوٹے کہہ لیں, پنجاب پی ایم ایل این کا ہے, کے پی کی سچویشن ابھی ڈٹرمن ہونی ہے کہ کیا صورتحال ہوگی جو پوسٹ 9th میں پی ٹی آئی کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. بلوچستان میں ایک فریکچرڈ قسم کا مینڈیٹ رہا ہے اور میرے خیال میں آئندہ بھی رہے گا. پرویز خٹک کے بارے میں کیا خبریں؟ وہ ایک الگ گروپ دیکھیں پرویز خٹک کا معاملہ جو ہے نا وہ اب سوچ تو رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, لیکن ایک بات طے ہوگی کہ آگے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ استحکام پارٹی میں جانا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ اپنا بنائیں گے, گروپ بنا کے جائیں گے یا کس طرح ہوگا, کیونکہ ابھی بھی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ بڑا سالڈ بن سکتا ہے جو اپنی سیاست کرے گا. سونیا ایک چیز ماننے والی جو ہے نا, جو اس حوالے سے کہ جو بندر بانڈ کا لفظ بالکل صحیح یوز کیا کہ یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے, آپ یوز کریں. آپ دیکھیں نا یہ جس دن سے 2018 سے جب آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت بنی ہے, پیپلز پارٹی کیا کیا کہتی رہی, ان کی کتنی سخت بات پی ٹی آئی ان کے بارے میں کہتی رہی کہ جی سلیکٹڈ فلانا, وہ تو سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی وہ امپورٹڈ حکومت اور فلانا دماغ. لیکن سونیا یہ بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر نا کہ پی ٹی آئی نے 2018 کے الیکشن میں کاکڑ صاحب 1,60,00,000 ووٹ دیے تھے, انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 2.25 کروڑ اپنا ووٹ حاصل کیا. تو کوئی اگر یہ سمجھے کہ جی یہ بندر بانٹ ہونے جا رہی ہے تو میرا خیال ہے ووٹ بینک جس طرح کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں روز کہتے ہیں 144 سیٹیں ہیں آپ کی لاہور سے اٹک تک کی, پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, ہمیشہ وہیں سے وہ پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں, چیف منسٹر بھی بنتے ہیں. انہیں سونیا کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ وہ سندھ میں جا کے کوئی بڑا کام کریں, تو اپنی جا کے جس کو کہنا چاہیے اپنا الیکشن کے دنوں میں کوئی کمپیننگ کریں, وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. نہ سندھ میں, کے پی میں ان کا ہے تھوڑا سا, یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کچھ علاقوں میں جا کے آپ وہ کر سکتے ہیں, ہزارہ کے علاقے میں ان کا نہیں ہے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جی وہ الیکشن لڑیں گے, ان کا ووٹ بینک بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج پہ کہ ووٹ بینک پہ جو ڈنڈ پڑا ہے پی ٹی آئی کے, اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی جو تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے, کم از کم اگلے 5 سالوں تک تو یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ رہیں گے. اس کے بعد پتہ چلے گا 5 سال کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی, بڑے لوگ جا چکے ہوں گے, پھر اس میں کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کو خیال آئے ان کو کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, کوئی غلطیاں تو سیکھے. وہ تو غلطیوں سے تو کوئی نہیں سیکھتا. تو بظاہر تو لگتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارے ہیں, مشکلات انہوں نے اپنے لیے خود بڑھا دی ہیں. اچھا کاکڑ صاحب, یہ -1 فارمولے کی بھی بڑی باز گشت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی سروائیول ہو سکتا ہے اگر تو -1 فارمولے پر چیئرمین پی ٹی آئی مان جاتے ہیں؟ تو دیکھیں میں ان کو جو ہے نا رومرز کی حد تک ہی دیکھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی سنجیدہ حلقے کے جانب سے اس قسم کے تجاویز سامنے آتی ہیں. صحیح. آپ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت لا فیئر میں بعض اوقات قوانین کے زد میں آپ آ جاتے ہیں اور آپ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے اس میں بہت اہم حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انہی قوانین کے ذریعے آپ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں, جیسے میاں نواز شریف صاحب ہوئے پاناما کے کانٹیکسٹ میں. اب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, قوانین کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور اس کی ایونچویلٹی کیا ہوتی ہے. وہ اگر نااہل ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو کہ پارٹی چھوڑ گئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, پولیٹیکل پروسیس میں تو ہیں. اگر ظاہر چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو جاتے ہیں تو باقی بچنے والی جو قیادت ہے آپ کو لگتا ہے وہ لے کر چل سکتی ہے آگے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام کلٹ پالیٹکس سے انسپائرڈ جماعتیں ہیں. ان میں کوئی ڈیموکریٹک سٹرکچرز کسی بھی جماعت میں ادر دین شاید جماعت اسلامی یا ایک آدھ کوئی اور جماعت ہو وہ ہے نہیں. اب ایسی صورتحال میں یہی ٹریجڈی ہوتی ہے, یہی چیلنج ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی ٹرانسفر کیسے ہوگی.
देखिए ये कोई ذاتی ترکہ یا جائیداد تو ہے نہیں کہ میرے بعد جو ہے میرے بیٹے کو یا بیٹی کو چلا جائے اور اگر میں ایشو لیس ہوں تو اس میں پھر میرے رشتہ داروں میں وہ چیز بڑھ جائے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا وہ اجتماعی طور پہ پولیٹیکل پارٹی جو ممبران ہوتے ہیں ان کی ایک کلیکٹیو ملکیت اور ان لوگوں تو ہمیشہ اور وہ موروثی اس سیاست کو ملکیت کے condemn بھی کیا تحت ڈفرینٹ ہائرارکی کریٹ کرتی ہے اور وہ ہائرارکی فرسٹ امنگ دا ایکولز جو یا اس کا چیئرمین ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ لیکن ہوتا کاکر ہے صاحب وہ لے اس کے میں چلتا ایک ہے. اور ایلیمنٹ بھی ہے جو میرا خیال ہے جس میں سب سے زیادہ سونیا وزن ہونا چاہیے. دیکھیں نا جتنے غیر یقینی کی صورتحال ہم نے دیکھی, پولیٹیکل اکنامک انسٹیبلٹی دیکھی, اب IMF کا پروگرام بھی ہو گیا ہے, اب الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی اگلا پروگرام IMF کا لینا ہے تو کوئی باقاعدہ گورنمنٹ آئے گی تو ہوگا. دوسری بات ہے کہ سونیا اس ملک کو بھی تو چلنا ہے نا, ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو کے رہ گئی ہے. تو اب تو یہ بھی ہے کہ جی الیکشن ایک حل ہے, الیکشن ہوگا, آنا چاہیے, جو بھی جیت کے آئے پھر الیکشن ہو, 5 سال اسے ملیں, کیونکہ ساری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, پاکستان سے بائیلیٹرل تعلقات ہیں, اجتماعی طور پہ لوگوں نے بات کرنی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ریجن جو ہے نا خاص طور پہ پاکستان کو سیاسی وولوٹائل سچویشن ہے, کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے, ایک نیوکلیر پار ہے اور ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات میں اونچ نیچ ہماری رہتی ہے, تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے, اس کا ایک ہی کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن. اب ظاہر ہے 5 سال ہونے کو ہیں, الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن میں جو جیت کے آئے, لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جی جو کاکر صاحب بندہ ہٹا دیا جائے, چاہے اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے یا وہ الیکشن سے ہار جائے, وہ کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں, تو اب اس کا کیا حال ہے؟ اس کا بھی تو پھر ہونا چاہیے کہ کوئی رول تو گیم کے تحت ہونے چاہیے نا. آئی فلی ایگری ود یو. دیکھیں پاکستان کو جو انسٹیبلٹی کا سامنا ہے وہ اسی طرح کے بعض اوقات اگر آپ فالس نیریٹو جنریٹ کر دیں, اور جو کانسٹیٹیوشن میں اسکیم ہے اس میں گورنمنٹ کے آنے کا بھی طریقہ کار موجود ہے اور گورنمنٹ کو آؤس کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے, اسی طریقہ کار کے استعمال کو بھی اگر آپ کسی کانسپریسی سے لنک کر دیں اور پھر اس کانسپریسی سے خود ہی وڈرا کر جائیں اور اس کی بنیاد پہ اپنے ہی ریاست کے تمام استعاروں پر حملہ آور ہو جائیں, تو اور اس کے نتیجے میں اکنامک انسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, مجھے آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں کون سنجیدگی سے ایسی سیاسی قیادت کو اس کے متعلق یہ سوچے گا کہ دوبارہ باغ دوڑ اس 25 کروڑ عوام کے ملک کو ان کے ہاتھ میں دی جائے. اچھا کاکڑ صاحب, ہمیشہ ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جلسوں میں بات کیا کرتی تھی کہ الیکشن ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن تب ہوں گے جب جو انصاف کا پلڑا ہے وہ برابر ہوگا. اس میں ظاہر چیئرمین PTI کی نااہلی تھی, نواز شریف صاحب کی واپسی تھی. اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے آلموسٹ جتنی بھی حائل رکاوٹیں تھی آہستہ آہستہ کر کے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. اب ظاہرہ ترمیم بھی ہو گئی ہے سینٹ سے, قومی اسمبلی سے, تاحیات نااہلی کے معاملے پر. آپ کو اگلے سیٹ اپ میں نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی پرابیبلٹیز تو بڑھ رہی ہیں, ہاں باقی میں کوئی نجومی ہوں نہیں, لیکن جو فورکاسٹ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ یا ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں بھی چیزوں پہ جو نظر رکھے ہوئے ہوں, تو نظر یہ امکانات ابھر رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب شاید ہی ول ریٹرن ایز اے ٹرائمفنٹ پولیٹیکلی. ایک سیکنڈ کاکر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ چلیں اب یہ PMLN کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور الیکشن کمپین کو لیڈ کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ نہیں آتے تو ظاہر ہے پھر PMLN کے لیے الیکشن بھاری اکثر سے جیتنا مشکل ہوگا. تو وہ اب ظاہر ہے جب آئیں گے تو آ کے اپنی بتائیں گے کہ جی میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, وہ اپنی کہانی سنائیں گے, تو بہت سارے لوگ ان کی کہانی سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو ایک چیز طے ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ ہے. آپ اسے زیادہ جانتے ہیں, جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ چاہیں گے کنٹینیوشن ہو, شہباز شریف صاحب رہیں, اور بلال بھٹو زرداری کی وہ اسپیچ کو بار بار جو ہے نا وہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں جو اسمبلی میں تھی, اتنی تعریفیں انہوں نے کی تھی. اگرچہ تعریفیں تب کی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ 25 ارب نہ دیا گیا سیلابوں کے لیے تو ہم بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میرے وہ پرائم منسٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر ہیں, اس سے اچھا پرائم منسٹر کو آیا نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, جو ہم نے دیکھا 6 آرمی چیف لگائے, 6 کے 6 لوگوں سے ان کے ساتھ لڑائی ان کی ہوئی نواز شریف کی, تو اس سارے معاملے میں اگر PDM کی جماعتیں بھی شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب ان کے لوگ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں نواز شریف کو چوتھی دفعہ ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے؟ پرائمریلی مجھے لگتا ہے کہ یہ PMLN کا انٹرنل ڈیسیجن ہوگا. اس میں اسٹیبلشمنٹ شاید کو بہت زیادہ انٹروین نہ کرے, ان کا رول نہ ہو. یہ میری ریڈ ہے. صحیح.
اور جس طریقے سے دیکھیں یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ میاں نواز شریف بھی 5 یا 6 مرتبہ جو ان پہ ایکوزیشن ہے کہ وہ چیفز کے ساتھ لڑ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. اب اس سٹیج پہ جہاں پہ جب انہوں نے سیاست شروع کی اور ہمسائے میں شاید پرائم منسٹر مودی اس وقت چائے بیچ رہے تھے جب یہ چیف منسٹر پنجاب اچھا تو اب یہ کافی کچھ grow سیکھ کر گئے. ٹھیک ہے اور ایک mature ہو گئے. اسٹریچر میں کافی میچور کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کے صورتحال میں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ریکلس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوگا پولیٹیکلی, مجھے یہ نہیں نظر آتا. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنسٹرین کے ساتھ اگر وہ آئیں گے سبق سیکھ لیا ہوگا آپ کے خیال میں. میرے خیال میں سبق سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت کے ساتھ اور جس قسم کی سچویشن اب پاکستان کی ہے, اپنی کہانی سے زیادہ تجربے کے ساتھ compromises کر کے آنا سبق پڑتا سیکھ ہے. لینا بھی چاہیے ہے نا. اپنی کہانی سے زیادہ میرے خیال میں میاں نواز شریف کو اب پاکستان کی کہانی سنانی پڑے گی کہ اس کرائسس سے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے. پوائنٹ ٹیکن. مختصر بریک کے لیے بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدہ ہونے کے بعد ظاہر ہے اعتماد تو سرمایہ کاروں کا دیگر لوگوں کا بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 80 پیسے سستا بھی ہوا ہے. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے لانگ ٹرم بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی تو اس سے مزید بڑھے گی. جو آئی ایم ایف کی شرائط ہم نے مانی ہے, تو پھر اگر الیکشن میں جانا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں سونیا, میرا خیال اب ایک ہی بہت بڑا ایشو ہوگا مہنگائی جب الیکشن میں جائیں گے. ابھی اگر ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھا جائے تو مئی کے مہینے میں 38% تھی مہنگائی, اب 29% ہو گئی ہے. مطلب 11% کم ہو. باقی ایک دن میں آپ دیکھ لیں ڈالر کا 11 روپے کم ہو جانا, اور اپنا آپ کا گولڈ کی قیمت 8,800 روپے کم ہو جانا, پھر 2354 پوائنٹ کل سٹاک مارکیٹ. میرے خیال مجھے یاد نہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ جم کی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پرسپشن بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کاکر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں سونیا کہ ہماری سیاسی لڑائیاں ہوتی رہیں گی, یہ ملک رہے گا, سیاست ہوتی رہے گی, لیکن یہ کہ اس معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے کیسے ہوگی, اس کے لیے کنسسٹنسی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اس میں واقعی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, مل کے بیٹھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پلان کیا گیا ہے نا کہ یہاں پہ 100-150 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے, تو اس کے لیے آپ ملک میں سکون استحکام چاہیے. تو کاکڑ صاحب کوئکلی آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے گا. اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو مہنگائی تو اس وقت بہت زیادہ ہے, اچھی بات ہے ڈیل تو ہو گئی ہے, لیکن عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ ویسے باجی بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک اور بات کی, اس نے کہا 2 سال کے اندر ہم مہنگائی کو 5 سے 7% تک لے آئیں گے. بہت بڑا دعویٰ ہے. جی کاکڑ صاحب دیکھیں, میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے ریسکیو کرنا تھا, جو آپ کر گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جانا ہے. اسٹرکچرل ریفارمز میں اپنے ایکسپینڈیچرز ٹھیک کرنے ہیں, اپنی ارننگ بڑھانی ہے. جب تک ہم اپنے لانگ ٹرم میں ریونیو جنریشن نہیں کریں گے, پاکستان بحیثیت قوم ریاست کمانا شروع نہیں کرے گی, آپ کی اکانومی کا پیٹرن اس طرح نہیں بنے گا, تو آپ ان گناگوں مسائل سے نہیں نکل سکتے. معاشی میں ریفارمز کرنا. ابھی جو کرنٹ ملٹری چیف نے جو جس کاؤنسل کا وہ حصہ بنے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو باہر باتیں آ رہی ہیں, کم سے کم 100 to 150 بلین $US کی جو انویسٹمنٹ پلان ہے وہ نیگوشیٹ وہ کر رہے ہیں. اگر وہ ہو جاتی ہے تو ظاہر بہت بڑا گیم چینجر کا رول پلے کرے گی. اکانومی کا جو ایک گروتھ ہے جو انجن کا, وہ اس کو اتنا سٹیمولیشن بڑا مل جائے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ خود آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کا پوٹینشیل اور اپنے پاؤں پر آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. بہت ختم ہو گئے. بہت بہت شکریہ بلوچستان عوام کے سینئر رہنما سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.